नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो पिछली हमने वीडियो लाइफ स्किल्स के हवाले से की थी, उसमें मैंने आपको चंद स्किल्स ऑफ लाइफ बताए थे और उसमें जो रेस्ट ऑफ रह गए हैं वो इंशाल्लाह मैं अभी मुख्तसरन आपको आज की वीडियो में उसके हवाले से बताऊँगा। तो जो लाइफ स्किल्स के हवाले से हमने बात की थी उसमें टॉप मोस्ट स्किल जो था मैंने आपको बताया था वो कम्युनिकेशन है। दूसरा स्किल जो बताया था वो हाउ टू से नो, और तीसरा स्किल मैंने बताया था तरजीहात का यानी प्रायोरिटीज़ का, कि इंसान अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ को सेट करता है। तीसरी चीज़ थी थिंकिंग स्किल्स और सोशल जीनियस और एंटरप्रेन्योरशिप, यानी आपको कुछ अपना काम शुरू करना चाहिए। और हमारे यहाँ अब यकीनन इसके हवाले से काफ़ी अवेयरनेस आई है कि लोगों ने अब जॉब के बजाय अपने काम पर तवज्जो देने की ज़रूरत को महसूस किया है। और आप ये देखें कि जब तक इंसान अपना काम नहीं करता, वो सिंसेरिटी जो अपने काम में होती है वो कभी नौकरी में नहीं होती, जॉब में नहीं होती, क्योंकि इंसान को इस बात का पता होता है कि जो वो काम खुद कर रहा है उसमें जितनी ज़्यादा वो मेहनत करेगा उतना ज़्यादा एक्सेल करेगा। तो अगर आप देखें कि शुरू में जो मैंने आपको स्किल्स बताए थे, तरजीहात में अगर इंसान अपने काम पर फोकस करके उसको शुरू करता है, तो जब तक वो खुद से अपना काम स्टार्ट नहीं करता, अपने स्किल्स को बरूए कार लाते हुए, जो काबिलियतें अल्लाह ने उसको दी हैं, जो खुसूसियत अल्लाह ने उसको दी है, तो उस वक्त तक वो ज़िंदगी में एक्सेल नहीं कर पाता उस तरीके से। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप पर हमारी बात हुई थी कि इंसान खुद से अपना काम करे। उसके बाद थी सेल्फ मैनेजमेंट के हवाले से, जिसमें हमने बताया था कि सेल्फ मैनेजमेंट अगर नहीं होती तो इंसान जो है वो एग्रेशन का शिकार हो जाता है। यानी तज़किया नफ्स और तस्फिया क़ल्ब, दर हकीकत कुरान ने जिस चीज़ को कहा है युज़क्कीहिम, तो युज़क्कीहिम में तज़किया नफ्स और तस्फिया क़ल्ब शामिल है। ये दर हकीकत सेल्फ मैनेजमेंट है, ये पर्सनल डेवलपमेंट है। जब तक इंसान अपने ऊपर तवज्जो नहीं देता और अपने बातिन की जानिब उसकी तवज्जो नहीं होती, उस वक्त तक उसके ज़ाहिर से कोई ऐसी चीज़ रूनुमा नहीं होती जो कोई बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आए। तो सेल्फ मैनेजमेंट जो है ये भी एक बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है। अभी मैं आपको सिर्फ उसके नाम और ज़रा सी उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ ताकि मुख्तसरन हम ये समझ लें कि लाइफ स्किल्स कौन कौन से हैं। तो 7वां नंबर जो है लाइफ स्किल्स में सेल्फ मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद आज जहाँ से हमें बात शुरू करनी है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी मैनेजिंग रिसोर्सेज ऑफ लाइफ। अल्लाह ने आपको और हर इंसान को कुछ रिसोर्सेज दी हैं। सेल्फ मैनेजमेंट में जब इंसान काम करता है तो उसको अपनी पर्सनल रिसोर्सेज पता चलती हैं, अपनी इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज पता चलती हैं, उसको अपने जहन की साख्त, जहन का रुझान और जहन की जो उसमें काबिलियतें हैं वो उसके सामने आती हैं। सेल्फ मैनेजमेंट करने के बाद इंसान अपने आप को डिस्कवर करता है, और जब तक आप अपने आप को डिस्कवर नहीं कर लेते उस वक्त तक आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कोई दूसरा शख्स आपको डिस्कवर नहीं कर सकता। अगर कोई आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपके मुस्तकबिल को बदल सकता है, तो वो आप खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो सेल्फ मैनेजमेंट के बाद जब इंसान रिसोर्सेज ऑफ लाइफ को देखता है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको रिसोर्सेज दी हैं। ज़्यादातर हमारे माशरे में नौजवान इस बात का शिकवा करते नज़र आते हैं कि अगर मेरे पास फ़लाँ चीज़ होती तो मैं ये कर लेता, फ़लाँ चीज़ होती तो मैं ये कर लेता। जो रिसोर्सेज आपके पास इस वक्त एट प्रेजेंट मौजूद हैं उसको आपने कितना बरूए कार लेकर आए हैं। अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर बेस्ट ऑफ बेस्ट आउटकम देना, ये असल में कमाल है, राइट। और आप अगर ज़िंदगी में तारीख़ में अगर आप जाके देखें तो तारीख़ में ऐसी अनगिनत आपको शख्सियात मिलेंगी जिनके पास रिसोर्सेज बहुत कम थी, लेकिन जो लिमिटेड रिसोर्सेज उनके पास थी उसको उन्होंने 100% यूज़ किया है। तो देखना ये है कि क्या रिसोर्सेज ऑफ लाइफ जो हमें दी हैं, और यकीनन रिसोर्सेज ऑफ लाइफ हर शख्स को एक मुख्तलिफ मिक़दार में मिली हैं और मुख्तलिफ महारात हैं उसके। तो जितनी भी रिसोर्सेज ऑफ लाइफ आपको मिली हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर रहते हुए काम करना ये कमाल है। अल्लाह ने हर इंसान को ख़ास कुछ सलाहियतें दी हैं, सलाहियतों को दे के भेजा है, और हर इंसान को लाइफ रिसोर्सेज मुख्तलिफ मिक़दार और मयारात के हवाले से अल्लाह ने दे दी हैं। अब उन रिसोर्सेज को हमें कितना यूज़ करना है,
کیسے یوز کرنا ہے، کب یوز کرنا ہے، یہ ساری سیلف مینجمنٹ کے حوالے سے اور لائف ریسورسز پر جب تک ریسرچ نہیں کر لیں، یعنی کتنا وقت آپ کے پاس ایسا ہے کہ اتنے وقت کو آپ 100% یوٹیلائز کر لیں۔ ہمارے یہاں نوجوان سارا دن ضائع کر دیتے ہیں، مہینوں سالوں ضائع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں وقت نہیں ملا کچھ کرنے کا۔ بات یہ ہے کہ 24 آورس یہ زندگی جو ہے ہمارے پاس یہ بہت مختصر ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے۔ یعنی آپ کوئی شخص اگر زندگی کی ساری دولت بھی دے کے یہ کہے کہ پچھلا گزرا ہوا دن مجھے واپس کر دیا جائے تو وہ اسے نہیں مل سکتا۔ یعنی یہ ایپل جو ہے آپ کو ایک ہی مرتبہ ملا ہے، دوبارہ نہیں ملے گا۔ انجوائے اٹ اینڈ یوز اٹ، اور اس کی تمام تر توانائیوں کو، اپنی توانائیوں کو وقت میں جب صرف کریں گے، جب آپ ویلیو ٹائم کو دیں گے تو ٹائم آپ کو آنے والے وقت میں خود ہی ویلیویبل بنا دے گا، رائٹ؟ ہم وقت کی اہمیت نہیں جانتے، وقت کو اہمیت نہیں دیتے۔ جب ہم وقت کو ڈی گریڈ کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں وقت ہم کو ڈی گریڈ کر دیتا ہے۔ تو ہاؤ ٹو یوٹیلائز دی ریسورسز آف لائف، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، دیٹ واٹ کائنڈ آف ریسورسز you have in your life, you have in your limited time and limited life, and how you can put it into use. 100% اس کا یوز کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو مینجمنٹ آف ریسورسز آف لائف کو مینج کرنا پڑتا ہے، کس چیز کو کتنا وقت دینا ہے اور کس چیز کو آپ نے ترجیح دی ہے، اور اس ریسورس آف لائف کو آپ کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اگر نیگیٹو میں استعمال کر لیا ہے تو سارے ریزلٹس نیگیٹو آئیں گے۔ اگر آپ نے اپنی ذہن کی صلاحیتوں کو جو ریسورس آف لائف میں شامل ہے آپ نے پازیٹیو یوز کر لیا ہے تو اس کے نتائج پازیٹیو آئیں گے۔ پیسے کو اگر آپ نے فضول خرچی میں اڑا دیا ہے تو یقیناً وہ کچھ پے بیک نہیں کرے گا آپ کو، لیکن پیسے کو اگر آپ نے خرچ کرنے کے بجائے انویسٹ اگر آپ نے کیا ہے تو وہ آپ کو ایک وقت میں آ کے پے بیک کرے گا۔ یعنی جو ریسورسز آف لائف آپ کو دی ہیں اس کا پازیٹیو یوز کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کس ریشو سے کرنا ہے، یہ باقاعدہ پوری ایک سائنس ہے، اور اس پر جب تو غور و فکر انسان نہیں کر لے، پلاننگ نہیں کر لے اور سیکھ نہیں لے یہ، اس وقت تک وہ اس کی لائف میں اس کو سکسیس نہیں مل سکتی۔ تو ریسورسز management, that is very important phase of life, that we have to know how to use the resources of life in our limited or the given period of life. اس کے بعد نیکسٹ اسکل آف لائف جو ہے وہ انفارمیشن مینجمنٹ ہے۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دور انفارمیشنزم کا ہے۔ جب تک ہم انفارمیشن ازم کے مینجمنٹ کو نہیں سمجھ لیں گے، ہم بیجا چیزوں پر معلومات کا ذخیرہ جمع کر لیتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی کا کافی وقت بیکار چیزوں کو سیکھنے میں اور اپنی ذہن کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں صرف کر دیتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں، آپ کی سوشل لائف میں، آپ کی اکنامیکل لائف میں وہ چیز آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ جب تک انفارمیشن کو ہم مینج نہیں کر لیتے کہ کون سی انفارمیشن، پہلی چیز تو یہ کہ پازیٹیو ہے اور کون سی نیگیٹو ہے، یعنی جس کو علم نافع کہا گیا ہے، کون سا علم نافع ہے جو انسان کو وہ علم حاصل کرنے سے اس کو نفع ملے گا اس دنیا میں یا اس دنیا میں، رائٹ؟ تو یہ بھی ضروری ہے کہ انفارمیشن کو ہم مینج کریں اور اس میں بھی اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کریں کہ ہمارے لیے کون سی انفارمیشن ضروری ہے اور کون سی انفارمیشن ایسی ہے جس پر ہم وقت اگر لگائیں گے تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ لا حاصل ہوگی۔ تو زندگی کے اسکلز میں ایک بہت بڑا اسکل یہ بھی ہے کہ آپ کی جو فیلڈ ہے، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا جہاں پہ رجحان ہے، جس چیز کو آپ ایز اے پروفیشن آف یور لائف اپنانا چاہتے ہیں، اس کی انفارمیشن کو حاصل کریں اور اس میں پازیٹیو انفارمیشن کو حاصل کریں، زندگی میں علم نافع کی طرف جائیں۔ تو انفارمیشنزم میں انفارمیشن کو مینج کرنا یہ زندگی کے اسکلز میں سے ایک اسکل ہے۔ نیکسٹ لرننگ اسکلز کے بعد گول سیٹنگ اسکلز، دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی تھنک دس از دا فرسٹ اسٹیپ، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے مقصد کا تعین نہیں کر لیتے کہ آپ کو کرنا کیا ہے لائف میں، اس وقت تک آپ کی کوششیں، آپ کی پلاننگ، آپ کا وقت، آپ کی انرجیز، آپ کی ایبلٹیز سب کچھ ضائع ہوں گی، آپ کی ریسورسز آف لائف ضائع ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس گول سیٹنگ نہیں تو گولز کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے۔ اور اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بات کریں تو قرآن مجید فرقان حمید نے پہلے صفحے پر یہ بتایا ہے کہ مقصد حیات کیا ہے۔ جب تک انسان اپنی زندگی میں اپنی ہستی کا کوئی جواز نہیں ڈھونڈ لیتا، یعنی وی ہیو ٹو سرچ دا ریزن آف وائی، میں اگر یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں،
میں اگر فلاں کام میں بزی ہوں تو کیوں ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اپنی زندگی میں اپنی ہستی کے جواز کو تلاش کرنا کہ why you are here in this life, in this world, and why Allah has given you specific kind of energies and abilities and qualities, and how you can put it into practice. So set your goal. Without setting the goal you cannot reach. کوئی شخص گھر سے نکلے اور اس کا مقصد پہنچنے کا، منزل کا اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے کہاں جانا ہے، سارا دن وہ چکر لگاتا رہے گا، گھومتا رہے گا، تھک جائے گا، اس کو پیاس لگنے لگے گی، اس کو بھوک لگنے لگے گی، اس کا جسم جو ہے وہ تھکن سے چور ہو جائے گا، لیکن وہ منزل تک نہیں پہنچ سکے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے منزل کا تعین تو کیا ہی نہیں تھا، وہ بلا وجہ زندگی میں گھومتا رہا. تو کیا ہم بلا وجہ زندگی گزار رہے ہیں؟ زندگی کا مقصد صرف کیا کھانا، سونا، پیسے کمانا، بس یہی زندگی کا مقصد ہے؟ زندگی کے مقصد کو، زندگی کو کوئی مقصد دیجیے اور اپنے گول کو سیٹ کریں. جب تک زندگی کو کوئی مقصد نہیں دے دیتے اس وقت تک آپ کے اندر وہ انتھوسیزم نہیں آئے گا. گول سیٹنگ کے بعد انسان کے اندر لاشعوری طور پر اس گول کو حاصل کرنے کے لیے ایک داعیہ جنم لیتا ہے اور انسان اپنے گول کی طرف بڑھنے لگتا ہے. یعنی اگر آپ کسی مقصد کا تعین کر لیں اور اس مقصد کو بار بار دہراتے رہیں، دن میں 2-3 مرتبہ اس کو دہرائیں اور اس کو لکھیں کہ زندگی میں مجھے یہ کرنا ہے. جو ڈائریز لکھی جاتی تھی پہلے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تقریباً ختم ہو گیا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سوچ کر، مقصد کا تعین کر کے اس کو پین ڈاؤن کر لیتے ہیں اور بار بار اس کو پڑھتے اور دیکھتے ہیں، لاشعوری طور پر آپ کے اندر سے پازیٹیو ریزز نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ کائنات آپ کے مقصد کے حصول کے لیے تحریک میں آ جاتی ہے. آٹومیٹکلی آپ کے سامنے راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں جب آپ مقصد کا تعین کرتے ہیں. سو سیٹ یور گول ان لائف. وداؤٹ سیٹنگ the doors will be closed. کیونکہ جب آپ نے کچھ سوچا ہی نہیں ہے تو دروازہ نہ بنے گا نہ کھلے گا. سوچ پہلا دروازہ ہے جس کو کھولنا ہے، اور اس سوچ میں سب سے پہلے اپنے مقصد کا تعین کرنا ہے، اپنی ہستی کے جواز کو تلاش کرنا ہے. یعنی زندگی میں اپنی ہستی کے جواز کو تلاش کریں کہ آپ کیوں ہیں. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس اسپیشلی وہ گریجویٹ کر جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے مقصد کیا ہے. وہ انٹرمیڈیٹ کر جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور زندگی میں انہوں نے اپنے کس گول کو سیٹ کیا ہے جو اچیو کرنا ہے. اگر وہ ہوتی بھی گولز ہیں تو ایسے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ مجھے اچھی نوکری کرنی ہے اور بہت اچھے پیسے کمانے ہیں. اگر پیسے آ جائیں گے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اس کے بعد بھی تو کچھ ہونا چاہیے. پیسے کا حصول بری بات نہیں ہے، لیکن پیسے کا حصول کسی پازیٹیو مقصد کے لیے اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو لہٰذا اپنی زندگی میں گول سیٹنگ وہ بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس کے بغیر انسان کی زندگی جانوروں کی زندگی ہوتی ہے. آخری جو اسکلز ہے، جو ان تمام اسکلز کے حاصل کرنے کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ ہے لیڈرشپ اسکلز. سب سے پہلے انسان اپنی ذات کا لیڈر بننا سیکھے، اپنی سوچ اور افکار کا لیڈر بننا سیکھے. جب اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا مطمع نظر چینج ہو جاتا ہے. اور لیڈرشپ اسکلز وہ ہیں کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو لیڈ کرے، اپنے قرب جوار کے لوگوں کو لیڈ کرنا سیکھے. سیلف مینجمنٹ میں جس نے اپنے غصے پر ہی کنٹرول کرنا نہیں سیکھا وہ دوسروں کو کیا لیڈ کرے گا. لہٰذا لیڈرشپ اسکلز کیونکہ بہت بڑا موضوع ہے یہ. اب اس لیڈرشپ میں یہ آپ دیکھیں کہ لیڈر شپ اینڈ لیڈرشپ، ان تمام الفاظ کو اگر آپ غور کریں تو لیڈ یعنی رہنمائی کرنا، لیڈر وہ شخص جو رہنمائی کرتا ہے. یعنی آپ اپنی فکر کو اگر پختہ کر لیں گے، جس کو اقبال نے سیلف مینجمنٹ کو اور لیڈرشپ اسکلز کو خود ہی کہا ہے کہ یہ خود ہی اگر مضبوط ہو گئی، یہ اگر مضبوط ہو گئی تو تمام لیڈرشپ اسکلز اس میں سے نکلنا شروع ہو جائیں گی. اور لیڈرشپ اسکلز کے بجائے اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں میں دوسروں کو تو لیڈ نہیں کر، اپنی ذات کو تو لیڈ کرنا سیکھیں. آپ کی ذات اپنے اندر ایک جہاں ہے، آپ کی ذات اپنے اندر ایک انجمن ہے. اپنی ذات کو اپنے اندر ایک انجمن بنائیں. اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کی ریاست دی ہے اور اس میں دل کو بادشاہ رکھا ہے اور دماغ کو اس کا وزیر رکھا ہے، ان کو استعمال کر کے لیڈرشپ
اپنی ذات کے اندر پیدا کریں. جو اپنی ذات کو مینیج کرنا جب شروع کر دیتا ہے، اس کی ذات جب مینیج ہو جاتی ہے تو یہ کوالٹیز اس کی ذات سے نکل کے، اس کی فکر سے نکل کے دوسروں کو متاثر کرتی ہیں اور دوسرے بھی اس راستے پر آگے چل جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ لائف اسکلز میں نے مختصراً آپ کو بتائے کہ ان لائف اسکلز کے بغیر انسان کی زندگی جو سمجھیں کہ جانوروں کی زندگی کی طرح ہوتی ہے. اور اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار آئے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بامقصد گزرے، دنیا میں جس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس زندگی میں اپنے آنے سے فرق پیدا کریں، پازیٹیو فرق پیدا کریں کہ آپ کا گھر آپ سے خوش ہو، آپ کا معاشرہ آپ سے خوش ہو، آپ معاشرے کو کچھ دے رہے ہوں. جس چیز کو آپ اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں گے وہ چیز خود بخود بڑھ کر واپس آنا شروع ہو جائے گی. چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ مسکراہٹیں ہوں، چاہے وہ اچھے رویے ہوں، وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ پیسہ ہو. جب آپ اس کو اسپینڈ کریں گے خلوص نیت کے ساتھ تو وہ چیز خود بخود انکریز ہونا شروع ہو جائے گی. یہ کائنات کا ایک نظام ہے. آخری چیز آپ کو بتاؤں گا، چھوٹا سا واقعہ. ایک باپ نے اپنے بچے کی تربیت کری اور اس کو بہت کچھ سکھا دیا زندگی میں. بہت کچھ سکھانے کے بعد وہ باپ اپنے بچے کو ایک پہاڑی علاقے میں لے کے گیا اور وہاں جا کے زور سے اس نے چلا کے کہا "The world I hate you". بیٹے سے اس نے پوچھا بیٹا تم نے کیا دیکھا؟ بیٹے نے کہا بابا میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ نے زور سے چلا کر یہ کہا کہ "The world I hate you" تو یہ آواز ایکو اس کی واپس آئی پہاڑوں سے ٹکرا کے. آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا، 3 مرتبہ میرے کانوں میں یہ آواز آئی "The world I hate you, the world I hate you, the world I hate you". پھر اس باپ نے کہا زور سے اور کہا اپنے بیٹے سے سننا میں کیا کہتا ہوں. اس نے کہا "The world I love you". پھر اس نے بیٹے نے کہا بابا وہی ہوا کہ آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا، 3 مرتبہ یہ آواز میرے کانوں میں گونجی. بیٹے کو باپ نے کہا کہ بیٹا یہ زندگی کا آخری سبق ہے جو تمہیں سکھا رہا ہوں، میرے تمام اسباق کا نچوڑ ہے اس میں. جو تم ایک مرتبہ زندگی میں کرو گے تمہارے ساتھ وہ بار بار کیا جائے گا. اگر تم 1 روپے خرچ کرو گے تو وہ بڑھ کر واپس آئیں گے. جس طرح میری آواز ایک بار گئی تھی لیکن کانوں میں بڑھ کر واپس آئی، 2-3 مرتبہ سنائی دی. زندگی میں جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تم پلٹ کر تمہارے پاس آئے گا. جس کو قرآن نے کہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Indeed you will see, even like an atom you committed a good deed, it must reflect. وہ چیز ریئیکٹ کرے گی، ریفلیکٹ کرے گی. تو جو رویے ہم دوسروں کے ساتھ رکھتے ہیں یاد رکھیں کہ وہ پلٹ کے ہمارے پاس آئیں گے، ضرور آئیں گے. تو زندگی میں پازیٹیو رہیے، پازیٹیوٹی پلٹ کر آپ ہی کی جانب آئے گی. جو آپ دے رہے ہیں وہی پلٹ کر آئے گا اور یہی اس کائنات کا اصول ہے. تو لہٰذا اچھی چیزوں کو سیکھیں، زندگی کے سکلز کو سیکھیں تاکہ پازیٹیوٹی ہماری ذات میں آئے، پازیٹیوٹی ہماری ذات سے نکلے اور وہ جب واپس آئے تو وہ بڑھ کر ہماری جانب واپس آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.